Assalamualaikum Nazreen and welcome to the show In Depth with Nadia Mirza and I am Nadia Mirza. नाज़रीन, हम बड़े फ़ख्र से आज ये बात करते हैं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और हम बड़ी आज की टेक्नोलॉजीज़ को भी बड़ा एंजॉय करते हैं और उनसे फैसिलिटेट होते हैं और उसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन को भी बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुछ ऐसे वाक़यात जो शायद उनको वक्ती तौर पे तो मीडिया पे हाइप मिल जाती है और उसके बाद वो फिर एक दफ़ा फिर कहीं गायब हो जाते हैं और उस लाइमलाइट में नहीं रहते जितनी पॉलिटिक्स में रहती है, तो शायद हमें उस सोच में ये जानना पड़ता है कि आज भी हम ज़माने जालियत में ही रहते हैं। ये ज़माने जालियत के जो अतवार थे, जो चीजें थी, वो हम पर आज भी मुसल्लत कर दी गई हैं। खासकर अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ कुछ ऐसे केसेस का जो कि पुराने केसेस थे और वो हमें एक दफा फिर याद दिला देते हैं जो खवातीन पे जिस तरह से जुल्म होते रहे हैं या खवातीन को जिस तरह से इज्तिमाई जातियों का निशाना बनाया जाता रहा, खवातीन को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता रहा और बावजूद इसके कि उसको मीडिया हाइप भी मिली, बावजूद इसके कि उसके सुमोटो केसेस सुमोटो एक्शन भी उस पर लिए गए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। और आज यही बात की जा रही है कि अगर उन केसेस को इंसाफ मिल जाता तो शायद आने वाले वक्त में हम इन जो तकलीफ दे कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं और खबरें हमें सुनने को मिलती हैं, इनसे हम बच जाते। हाल ही में जो कोहिस्तान वीडियो का आज से 1 से 1.5 साल कबल का पुराना वाक़या है जिसमें एक वीडियो रिलीज हुई थी, हमने भी उस पर प्रोग्राम्स किए थे, मीडिया ने बड़ा उसको एक हाइप क्रिएट हुई, मीडिया पे उसको दिखाया गया और ये बातें हुई कि जी इन लड़कियों को, वो एक वीडियो थी, वो यकीनन अभी भी आपको दिखाई जाएगी कि जिसमें वो उन लड़कियों को वो वहां पे क्लैपिंग कर रही थी और 2 उनके जो कजन थे वो वहां पे दे वर जस्ट डांसिंग, को शादी की तकरीब थी और उसके बाद उस पर ये कहा गया कि जी वो उनको कत्ल कर दिया गया, वो एक वाकया। और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट के केसेस चलते रहे, मुख्तारा माई जैसी वाकया जिसको इंटरनेशनल लेवल पे हाइप मिली, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, वो उनको आज भी इंसाफ नहीं मिला। और उसके साथ साथ बेशुमार केसेस है, यू नेम इट, मैं इससे डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन हाल ही में जो मुजफ्फरगढ़ ही के इलाके जहां से मुख्तारा माई का भी ताल्लुक था, वहां पर फिर इसी इज्तिमाई ज़्यादती का एक वाकया हुआ, उसकी भी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह से हुआ। और पंचायत ये फैसले देती है, ये वाकयात को इंडिविजुअली नहीं होते, पंचायत ये फैसले देती है, उन फैसलों के नतीजे में इस किस्म के वाकयात होते हैं। हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, इसकी मजम्मत करता है, इसका यकीनन, और लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। हमारी हुकूमत डेफिनेटली इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, मजम्मती बयान भी जारी हो जाते हैं और इस पर एक्शन लेने की बातें भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हो रहा है। फिर मैं कहूंगी कि कोर्ट में सुमोटो एक्शन भी लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये हो रहा है। जो हमारे साथ इस वक्त गेस्ट है उनका मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। प्रोग्राम का हम बाकायदा यहाँ पर आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, फरजाना बारी साहबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना बारी साहबा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। रिलीजियस स्कॉलर हैं, बहुत ऑनरेबल शख्सियत तैयबा खानम साहबा, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। थैंक यू वेरी मच मैम कि आप यहाँ पर आई एंड फॉर योर ऑनर। एंड इसके साथ साथ माइजा हमीद मेरे साथ हैं जो कि MNA है मुस्लिम लीग नून की, वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। थैंक यू वेरी मच माइजा। हम अगर बैक से थोड़ा सा शुरू करें, जिस तरह से मेरे इंट्रो में का कहना बहुत कुछ था, चीजें बहुत कुछ थी, लेकिन ज्यादा मुझे नहीं बोलना, ज्यादा आप लोग को बोलना है, तो मुझे बताएं कि ये जो कोहिस्तान से हम शुरू करते हैं, कोहिस्तान के वीडियो, यू वर द ओनली वन जिसको उस समय ये डाउट था कि ये वो लड़कियां नहीं है जब फैक्ट फाइंडिंग मिशन वहां पर गया था, तो उस पे उस डाउट को कंसीडर क्यों नहीं किया गया, आपके डाउट को कैटर क्यों नहीं किया गया, नोटिस क्यों नहीं लिया गया? मैं ये समझती हूँ कि देखें, जो कोहिस्तान वाले केस में भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया हुआ था, तो जो एक होती है ना संजीदगी के सीरियसनेस, वाकई ह्यूमन राइट्स को अगर आप लोगों की राइट्स की प्रोटेक्शन कोर्ट चाहती है तो उसके अंदर जो एक सीरियसनेस होनी चाहिए थी कि मतलब एक तो ये होता है ना कि नोटिस ले लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोर्ट्स हमारी वो भी अगर इस चीज में पड़ गए कि नोटिस लेने से उनको लोगों की एक वो वाह मिलेगी और एक पॉलिटिकल गेन होगा, तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया मगर उसको उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो सेकंड मिशन में सिर्फ हम 3 लोग उस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा थे। एक ज़ाहिर है उनकी अपनी जज जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया था, मुनीरा अब्बासी, जिनका ताल्लुक सवाबी की वो सिविल जज थी, और एक उस वक्त की जो हुकूमत थी KPK की, जिसमें बुशरा गौहर उसकी MNA थी। तो 2 लोग वो और एक मैं सिविल सोसाइटी से। अब जाहिर है अगर मैं 2 लोग उन दोनों ने जो रिपोर्ट दी थी, बदकिस्मती से उन्होंने इस बात के शक का इजहार नहीं किया कि वो लड़कियां नहीं है। लेकिन अगर आप खुद सोचेंगे, 3 में से एक जो सिविल सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव है वो ये कह रहा है कि मुझे शक है, और हमने उनके थंब इंप्रेशन लिए थे, मैंने उनकी तस्वीरें ली थी, उनके वीडियो सब
کورٹ کو دیا تھا کہ اس میں فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سملرلی جو انہوں نے رپورٹ دی تھی منیرہ عباسی اور بشرا گور نے، انہوں نے کہا کہ وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا کوئی ایسا جرگہ نہیں ہوا. میں نے اس نوٹ میں یہ کہا تھا کہ یہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم نے لوگوں کو پوچھا وہاں پہ 100 لوگ ہیں تو کون، اور وہ مولوی بھی وہیں پہ موجود ہے جس نے وہاں پہ فتویٰ دیا، اور وہ جو جرگے کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو لوگ کیسے سچ بولیں گے؟ اس کی بھی فردر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد 3 اور جانیں گئیں. آپ کو یاد ہوگا وہ جو 2 لڑکے آپ کو ویڈیو میں نظر آتے ہیں، ان کے 3 بھائیوں کو جو کہ اس گاؤں میں رہ رہے تھے ان کو مرڈر کر دیا. باوجود اس کے کہ ان کا ایک بھائی افضل جو کورٹ کے باہر آ کے پریس کانفرنس کرتا رہا، میڈیا ٹاک کرتا رہا، وہ چیخ چیخ کے کہتا رہا کہ لڑکیوں کو مار دیا گیا ہے اور جو میرے بھائی ہیں ان کو بھی مار دیا جائے گا. ہاں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں کورٹ تو ایک انسٹیٹیوشن ہے نا، ٹھیک ہے، پچھلی کورٹ میں سپریم کورٹ نے نہیں کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کیس کے اوپر سو موٹو نوٹس لے کر اس کو ری اوپن کریں. یہ اب ہماری یہ اس سے ڈیمانڈ ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت ایویڈینس ہے جو ہم نے کورٹ میں پہلے بھی داخل کی تھی کہ اس میں اگر وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو ہم یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ان لڑکیوں کو کورٹ میں پیش کیا جائے. اگر وہ نہیں پیش کی جا سکیں گی، پھر ان کے مرڈرز، ان کے قاتلوں تک پہنچنا اور ان کو کیفے کردار تک پہنچانا، میں سمجھتی ہوں یہ پھر ایک ذمہ دارانہ چیز ہوگی. اور یہ ایک سگنل نہ صرف کوہستان میں، پورے پاکستان میں جائے گا کہ جب پاکستان کی کورٹ اور پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی سول سوسائٹی کسی ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو وہ یہ انشور کریں گے کہ ان لوگوں کو جسٹس بھی ملے. نا آواز اٹھانا کافی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں طیبہ خانم صاحبہ. میں آپ سے آپ کی رائے اس پہ ضرور جانوں گی کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہم بہت ساری چیزیں ایسی مذہب کے نام پہ بھی ہو جاتی ہیں، ہمارے ملک میں کاروکاری مذہب کے نام پہ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم جب اس قسم کے پروگرامز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لیکن کیا کریں ان باؤنڈنگز کی جو آج بھی جرگہ سسٹم اور وہاں پہ پنچایت اس قسم کے فیصلے دے دیتی ہیں؟ تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے ہماری مذہب کی روشنی میں، ہمارے اسلام کی روشنی میں کہ 4 لڑکیاں بیٹھ کے تالی بجا رہی تھیں اور 2 جو ان کے کزنز تھے وہ دے ور موونگ اراؤنڈ. یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ ہے یا نہیں، یہ الگ بات ہے. اگر بہت بڑا گناہ ہو بھی تو کسی کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کے ویڈیو کلپس یوٹیوب پہ ڈالے. پہلی بات تو یہ، اور دوسری پھر یہ کہ ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے. قرآن کریم کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے. جو بھی کوئی غلط کام انجام دیتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. وہ اگر تالی بجا رہی ہیں یا ڈانس کر رہی ہیں، وہ کوئی ایسا مطلب اگر یہ بالفرض، لڑکیاں تو ڈانس کر بھی نہیں رہی تھی، لڑکیاں تو بیٹھی ہوئی تھی، وہ بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا گناہ ہو نا جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس میں تو عدالت ان کو سزا دے. لیکن جو ذاتی عمل ہے کسی کا، اس کے بارے میں تو یہ قطعاً جائز ہی نہیں ہے کہ اس کو یوٹیوب پہ ڈالا جائے یا پھر ان کو اس کی سزا دی جائے یا قتل کیا جائے. یہ اسلام نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی، اور قرآن کہتا کل نفس بما کسبت رہینہ. اگر کوئی گناہ بھی ہو تو اس کا بھی ذمہ دار ہر انسان خود ہے، اور عدالت الہیہ اس کا احتساب کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین. تم کسی کو فورس کر کے کسی چیز پہ عمل نہیں کرا سکتے کہ اگر تمہارے نزدیک کوئی چیز ناجائز ہے تو تم دوسرے سے کہو کہ یہ تم انجام نہ دو. ناجائز یا جائز کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے. اگر ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے تو اس کو مجھے اپنی ذات پر نافذ کرنا، مجھے خود رکنا ہے، یہ نہیں کہ میں دوسروں کو روکوں. اور اگر کسی چیز سے کا حکم دیتا ہے کہ بجا لاؤ تو مجھے امتثال امر مولا خود کرنا ہے. پنچایت کے جو فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ جیسے اب یہ پنچایت کا فیصلہ، وہ جو خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس بھائی کے اس مرد کی بہن کے ساتھ جوابی کارروائی کی جائے. جی اس لڑکے کی بہن کے ساتھ جس سے ان کو شک تھا کہ اس لڑکی کا کوئی افیئر ہے. تو دیکھیے، یہ ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کل نفس بما کسبت رہینہ. جس نے جو گناہ کیا اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے، دوسرے شخص کو اس کی سزا نہیں مل سکتی. یہ اسلام کا وہ حکم ہے جو بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اور جو پنچایتیں اس طرح کا فیصلہ دیتی ہیں ان افراد کو اٹھا کے جیل میں پھینکنا چاہیے، اور قانون کو چاہیے کہ انہیں سخت ترین سزا دے.
ٹھیک ہے مائع صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. حکومت کو آپ یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. کوہستان ویڈیو والے کیس پہ بھی ہم بات کریں گے. میری کوشش ہوگی کہ وہ جو افضل تھا جو ان کا بھائی تھا جن کے بھائیوں کو بھی بعد میں قتل کیا میں اس سے ہی بات کروں. لیکن اس ریسنٹ واقعے کی طرف آؤں گی کیونکہ آج یہ بات چلا چلا کے مختارہ مائی کہہ رہی ہیں کہ جی اگر میرے ساتھ انصاف ہو جاتا مجھے انصاف مل جاتا تو ایک اور مختارہ مائی ہمارے سامنے نہیں آتی, اس کا کیس ہمارے سامنے نہیں آتا. اب حکومت کی ذمہ داری کیا ہے ان پنچایتوں کے اس قسم کے فیصلے کو آپ لوگ کس طرح سے آگے لے کے چلیں گے اور کس طرح سے ان کی روک تھام کر سکیں؟ دیکھیں نادیہ, پہلے تو آپ ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے, سوسائٹی میں 4-5 انسٹیٹیوشنز ہیں اور ساری انسٹیٹیوشنز انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہر انسٹیٹیوشن کو پورا حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپنی پاور استعمال کر کے ہر انسان ہر انڈیویجول کو انصاف دے, ویدر اٹ از میڈیا, ویدر اٹ از دا گورنمنٹ, ویدر اٹ از دا کورٹس. ٹھیک ہے. اب جو اس میں مظفر گڑھ والا کیس تھا اس کے اندر جو ہے پنچایت کو جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا, جو غلط فیصلہ کیا, اس پہ انویسٹیگیشن بھی کی, پولیس بھی بھیجی گئی, وہاں پہ بیان بھی لیے گئے, اس کے بعد پھر ان لوگوں کو پکڑا بھی گیا, چیف منسٹر نے اس پہ ایکشن بھی لیا. لیکن بات یہ کہ جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں, جب ان کو جیلوں میں لے کے جاتے ہیں اور پھر ان کو کورٹس میں لے کے جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ایک ڈیسائسو موڈ میں نہیں آتی, یہ ان پہ ڈیسیژنز نہیں ہوتی. جب ان چیزوں پہ ڈیسیژنز نہیں ہوتی اور جو لوگ اگریسرز ہیں وہ جب باہر نکل کے آتے ہیں اور وہ لوگوں کو ایک میسج جاتا ہے کہ یو نو دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ, تو پھر وہاں پہ ویئر از دا گورنمنٹ ٹو بی بلیمڈ. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں پروسیکیوشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری لینی پڑتی ہے اور یہ آپ ان کو اس سے مبرہ نہیں کر سکتے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ جرگے اور پنچایتیں جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں. ٹھیک ہے, کورٹ نے اپنا کام کر دیا, سپیریئر کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جرگے اور پنچایتیں جو ہیں وہ ناجائز ہیں, غیر قانونی اور ان کو نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ انشور کرے گلی محلے گاؤں کی سطح پہ, یہ تو پھر پولیس اور ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہو جاتی ہے نا کہ اگر وہ یہ دیکھے کہ اچھا اس گاؤں میں اگر ان کو رپورٹ ملتی ہے کہ یہاں پہ جرگا یا کوئی پنچایت ہوتی ہے تو ان کو فوری طور پہ اس کے خلاف ایکشن کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ اگر وہ پولیس اپنا کام نہیں کر رہی ہے یا پالیٹیشین اپنا کام نہیں کرے, مثال کے طور پہ ایک پالیٹیشین کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر اگر اس طرح کی کوئی غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ان کو ان کے خاتمے کے لیے ہم تو یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کو پتا نہیں ہوگا. ڈیفینیٹلی جو اس کانسٹیٹوئنسی سے کھڑا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو اسے یہ پنچایت کی حمایت حاصل ہو. بدقسمتی ہی یہی ہے کہ یہ جتنی پنچایتیں ہمارے جو سیاستدان ہیں جو ان علاقوں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں بالکل ان کی مرضی اور ان کی نالج میں ہوتی ہیں چیزیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نہ تو ہم سیاستدانوں کو اس سے بروئے ذمہ قرار دے سکتے ہیں, نہ حکومت اپنی ذمہ داری سے بروئے ذمہ ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب پاکستان کی سوسائٹی کے لوگوں کے اوپر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے, سول سوسائٹی پہ بھی, کہ وہ دیکھے کہ جہاں پہ یہ نہیں کہ جب ایسا ہولناک جرگے کا یا پنچایت کا فیصلہ ہے پھر ہم واویلا کریں اور شور مچائیں, بلکہ اگر کہیں پنچایت ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے, یہ غیر قانونی کام ہے کہ آپ جرگا یا پنچایت ہولڈ کریں تو آپ کو فوری طور پہ پولیس کو رپورٹ کرنا چاہیے اور پولیس کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اسی طریقے سے ہم جو ہیں یہ جرگے, سب سے پہلے تو یہ کہ جرگے پنچایتیں جو ہیں ان کو روکا جائے, اور دوسرا ظاہر ہے کہ کورٹ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایکسس ٹو جسٹس جو ہے وہ اتنا لوگوں کے لیے آسان کیا جائے کہ لوگ جرگوں پنچایتوں کے پاس نہ جائیں. اگر ان کو ڈور سٹیپ کے اوپر انصاف ملے, اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ ہو وہاں پہ آپ کے جو ڈسپیوٹ الٹرنیٹیو میکنزمز اویلیبل ہوں جو ڈیموکریٹک ہیں, ناٹ یہ جرگا پنچایتیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو اگر جلدی انصاف ملے تو لوگ ان جرگوں پنچایتوں کے پاس نہ جائیں. ان کا کریکٹر جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں, کسی جرگے میں کی ہیڈ آپ کو کبھی عورت نظر نہیں آئے گی, کبھی غریب آدمی نہیں نظر آئے گا. یہ میل ڈومینیٹڈ اس علاقے کے بعض میل ڈومینیٹڈ ایلیٹسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو کبھی انصاف نہیں کرتے. صاحب لیکن جب ہم جرگے پنچایت کو غیر قانونی دیتے ہیں تو وہ پھر اسلام کی اور اس زمانے کی مثالیں کوٹ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی یہ سب ہوتا تھا. اس کی ذرا مجھے سے بتائیں کہ اس سے ریلیٹ جب کر کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر دور میں قاضی تھے, خلافت راشدہ میں تھے, آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ, خود حضرت علی علیہ السلام عدالت میں گئے تھے اور قاضی ہوتے تھے, ہر زمانے میں تھے اور جج فیصلہ کرتا تھا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں, جتنے مکاتب فکر اسلامی اس وقت پاکستان میں ہیں کہیں اس بات کی گنجائش نہیں, یہ قطعاً فعل حرام ہے, اس کی گنجائش نہیں ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں, آپ کسی فقہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین سے معلوم کر لیجئے کہ کوئی
ایک شخص گناہ کرے اور دوسرا شخص اس کا خمیازہ بھگتے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ اگر اس بچی کے ساتھ، خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ جو دوسری بچی ہے اس کا اس میں کیا قصور ہے؟ ایسی بات کرنے والا خود قانون کا مجرم ہے اور اسے قانون کی جانب سے کڑی سزا ملنی چاہیے اور اسے لوگوں کے سامنے کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے جرگے اور پنچایتیں اور اس طرح کے غیر ذمہ دار افراد، اور جیسی میری قابل احترام بہن نے فرمایا مجھے 100% اتفاق ہے کہ یہ جو جرگے بنتے ہیں نا، نہ یہ غربا میں سے ہوتے ہیں، نہ وہ جو ان جرائم کا جرگے میں نمائندگی بھی نہیں جی نہیں، ان کی نمائندگی بھی نہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات جو تعلیم سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں، جو اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بیٹھ کے اپنے ذاتی مفاد کے تحت فیصلہ کرتے ہیں اور یہ نظام ختم ہونا چاہیے. یہ نظام کی مائسا آپ لوگوں کی جب یہ گورنمنٹ آئی تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے سسٹم میں ریفارمز کی باتیں کی اور اسی سلوگن کے ساتھ آپ لوگ آئے بھی. اب جب ہم ریفارمز کی باتیں کرتے ہیں تو کیا ہم یہ اس حکومت وقت سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ریفارمز اس سیکٹر میں بھی آئے گا، یہ جرگے اور پنچایت کا سسٹم ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مجھے مختصر سا بریک لے لیتی ہوں اور جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو میں مائزہ سے یہ پوچھوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوگی کہ مختارہ مائی سے بھی میں یہاں پر رابطہ کروں اور ان سے پوچھوں، کیونکہ انہوں نے حال ہی میں، کیونکہ یہ وہ بھی ان کا تعلق بھی مظفر گڑھ سے ہے اور جو یہ حالیہ واقعہ ہوا ہے، میں خاتون کا نام بھی نہیں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گی، ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. مختارہ مائی نے کوشش کی ہے فرزانہ باری صاحبہ کے کہنے پہ کہ ان سے رابطہ قائم کیا جائے. مختارہ مائی وہاں گئی نہیں گئی، ان سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، یہ بھی انترا جانتے ہیں. مختصر سا بریک واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بریک پہ چانس قبل میں یہی کہی تھی کہ میں مائزہ سے ذرا پوچھوں، اس کے مختارہ مائی صاحبہ ہاں سب موجود ہیں، ان سے میں بات کروں گی. السلام علیکم مختارہ مائی صاحبہ، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ٹھیک ہے مختارہ مائی صاحبہ ذرا رکیے گا، میں آپ کے پاس آتی ہوں. مائی صاحب میں آپ سے بات کری تھی سسٹم کے ریفارمز کی، کیا ہم اس حکومت سے یہ بھی ایکسپیکٹ کریں اور کیا ایسا ہوگا کہ یہ جو جرگے ہیں، جو پنچایت ہیں، جو فیصلے سنا دیتے ہیں، جب خبریں سامنے آتی ہے تو فرار ہو جاتے ہیں، ان کی روک تھام، ان کے خاتمے کے لیے؟ دیکھیں، جرگہ اور پنچایت کو کوئی اسٹیٹ لیگلائز نہیں کرتی، نہ اسٹیٹ ایگزسٹ کرتی ہے. ایگزسٹ اس لیے کرتی ہے، جس طرح میری بہن نے بھی کہا کہ یہ لوگ اپنی فیملیز کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر اپنی پاور چاہتے ہیں، اپنی ڈیسیژن بنانا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو کریٹ دیئر اون مونوپولی ایز فار ایز ڈیسیژن میکنگ از کنسرنڈ. ایک عورت تو باہر جا کے پولیس کے پاس چلی جائے گی کہ جی ہاں میرے خاندان نے فیصلہ غلط کیا میرے خلاف. یہ چیزیں جو ہیں باہر نکلتی ہی نہیں ہیں. یہ تو فارچونیٹلی میڈیا جو ہے ان چیزوں کو آگے لے کے آتا ہے، فرنٹ پہ لے کے آتا ہے. پھر جو اسٹیٹ ایگزیکٹو ہے، آل ہی کین ڈو از ٹیک ایکشن. پولیس وہاں پہ گئی، وہاں پہ ان کو پکڑا بھی گیا، جو لوگ ہیں ان کو ان سے انویسٹیگیشن بھی کرائی گی اور مطلب انہوں نے فوری طور پہ چیف منسٹر پنجاب نے اس پہ ایکشن لیا. بات میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جرگے لیگلائز جو ہے وہ اسٹیٹ نہیں کرتی، صرف میڈیا کی میڈیا میں کیس آ گیا تو آپ کے اسٹیٹ ہے. آئی ایم جسٹ کمینڈنگ دا میڈیا بیکاز اٹ برنگس فورتھ دیز کیسز. لیکن جو کچھ کیسز ہوتے ہیں یہ اندر ہی دب جاتے ہیں کیونکہ عورتیں باہر نہیں نکلتی. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے پاس پولیس نہیں پہنچ سکتی یا انصاف نہیں پہنچ سکتا. بات یہ ہے کہ ایک چیز کو وہ باہر لے کے جانا نہیں چاہتے، وہ اندر ہی اس کو چھپا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ مانو اپنی عورتوں کو. ایک سیاستدان جو اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہے، ایک سیاستدان جو اس حلقے سے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے حلقے کے چپے چپے سے واقف ہوتا ہے. نہیں، بالکل واقف ہوتا ہے. اگر نہیں دیکھیں، میں یہ بات بالکل ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو پولیٹیشینز ہیں اس چیز کو جو ہے وہ لیگلائز کرتے ہیں. یہ غلط بات ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جب انفارمیشن وہاں تک پہنچتی ہے تو وہ ضرور ایکشن لیتے ہیں، پولیس بھی ایکشن لیتی ہے. چلے میں مختار سے بات کرتی ہوں. اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو زیادہ اس چیز پہ عمل ہوتا ہے، باقی صوبوں میں تھوڑا کم ہوتا ہے. اب نہ کریں، میں نے پاکستان کی بات، میں آپ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ وہ جو وہاں پولیٹیشینز ہوتے ہیں جن کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے وہ تو ہائی لائٹ نہیں کرتے نا، آ کے یہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کرتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ سامنے. نہیں، بالکل بڑی اچھی بات ہے. بات کر لیتی ہوں نا، پوچھ لیتے ہیں کہ پنچایتیں وہاں پر ابھی بھی ہیں، کتنی سرگرم ہے، وہاں کے سیاستدانوں کو اس کا علم ہے کہ نہیں ہے. مختارہ مائی صاحب میں اس کیس پہ ضرور آؤں گی جو یہ کیس ہوا اور جس پہ ساری بات بھی ہو رہی ہے، ہم اس پہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، مظفر گڑھ کا علاقہ دائرہ دین پناہ جہاں پہ یہ واقع ہے. لیکن ذرا مجھے یہ بتائیں
کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ بھی فیصلہ ایک پنچایت کا تھا اور یہاں جو یہ ایک واقعہ ہوا یہ فیصلہ بھی ایک پنچایت کا تھا. کیا پنچایت اتنے خاموشی کے ساتھ اور اتنے خفیہ انداز کے ساتھ وہاں پہ کام کرتی ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں ہوتی, یا اس علاقے کے جو بعض لوگ ہیں, جو سیاستدان ہیں, جو اس کے ریپرزنٹیٹو ہیں, ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کو بھی کانو کان خبر نہیں ہوتی ان پنچایتوں اور جرگوں کی؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جو ایم این اے ہوتے ہیں, جو یہاں پہ ایم پی ہوتے ہیں, تو خاص یہاں پر پنچایت ہو رہی ہے اور ان کے زور پہ ہوتی ہے. ان کے زور پہ ہوتی ہے, ان کے زور پہ ہوتی ہے. وہ اس پنچایت میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں, بالکل رکھتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے, میں جب گئی ہوں اس دائرہ دیر پناہ میں 4 گھنٹے کا سفر کر کے گئی ہوں, تو وہاں پر جب میں پہنچی ہوں تو وہاں پر ایک اللہ رسول صاحب وہاں اس لڑکی کے خالو ہوتے تھے, اس عورت, تو میں اس عورت کا نام لوں گی, اس کے خالو لگتے تھے. تو ہم لوگ تقریباً تقریباً ہمارے ساتھ میڈیا بھی تھا اور باقی لوگ تھے ہمارے ساتھ, اور پولیس والے ہمارے ساتھ تھے. اچھا, تو پہلے جب ہم لوگ پوچھتے تھے تو میں نے کہا تو ہم لوگ آپ کی آواز مختارہ کلیئر نہیں ہے, یا تو آپ اگر پروڈیوسر سے کہوں گی کہ اگر یہ سیل فون پہ اویلیبل ہے تو ان سے کہ سگنل ایسی جگہ پہ تھوڑا سا موو کر جائیں جہاں پہ سگنلز پراپر ہو, ادروائز اگر کوئی پی ٹی سی ایل نمبر ہے, لینڈ لائن نمبر ہے, تو وہ دے دے اور ان سے اس پہ رابطہ کیا جائے. آپ نے یہ بات سن لی, آپ شاید نہیں مانیں گی, شاید آپ ڈینائی کریں. آپ دیکھیں میری بات سنیں, میں کوئی ایکسٹریم قسم کی بات بالکل نہیں کروں گی. دیر آر آل سارٹس آف پیپل ایوری ویئر. لیکن ان دس کیس جو مظفر گڑھ کا کیس تھا, پنچایت میں بہت بااثر لوگ تھے جن کے خلاف چیف منسٹر نے ایکشن لیا اور ان کو جون سا کہا کہ ان کو جو ہے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, یہ ڈیسیژن کیوں ہوئی اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ یہاں پہ کہیں پہ ایم این ایز انوالو نہیں ہوتے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو ہم لیگلائز نہیں کرتے, پبلک ریپرزینٹیوز ان کو لیگلائز نہیں کرتے. اور ہم اگر یہ غلط کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو ان کو ہم لوگوں نے مطلب ایک اور پروسیس ہے, ایک پیرالل پروسیس ہے جس میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے. یہ جی کوئی ایسا قانون ہے اور کبھی آپ نے عملداری دیکھی ہے تھوڑی کسی پنچایت کی ان کو کوئی سزا ملی ہو؟ دیکھیں سارا, وہی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ تو کوئی ظاہر یہ تو انلیگل ہے, ٹھیک ہے نا, لیگلائز کوئی قانون ان کا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ ہمارے ہاں عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. اب ان چیزوں پہ عمل درآمد کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس کا کام صرف قانون سازی نہیں ہے, اس کا کام اوور سائٹ کا بھی ہوتا ہے. یعنی کہ جو ایگزیکٹو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے نیچے ہوتی ہے, اس کا جو آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ جو ایگزیکٹو ہے وہ جو پالیسیز بن رہی ہیں, وہ جو قوانین پاس ہو رہے ہیں پارلیمنٹ سے, اس کے اوپر عمل درآمد جو آپ کی ایگزیکٹو ہے وہ عمل درآمد کرا رہی ہے یا نہیں کرا رہی ہے. یہ بھی پولیٹیشین کی ذمہ داری ہے کہ وہ میک شیور کرے کہ جو ہمارے پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کام کرے. کی وائلیشن ہو رہی ہے اور ہم سب کی نظروں کے سامنے ہو رہی ہے. روز جرگے ہوتے ہیں, روز پنچایتیں ہوتی ہیں, جن کانسٹیٹوئنسی میں ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے الیکٹڈ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں, ایم این ایز, ایم پی ایز, ان کو معلوم ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتے. دیکھیں کون سا دنیا میں اس وقت ملک ہے جہاں پہ 3 پیرالل سسٹمز پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. دیکھیں جرگہ پنچایتیں بھی ہے, آپ کا شریعت کا نظام بھی چل رہا ہے, آپ کا جو دوسرا قانون ہے سول وہ بھی چل رہا ہے. تو پیرالل جوڈیشل سسٹمز ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور لوگوں کو کہیں سے بھی نہیں انصاف. جہاں تک انصاف کی بات ہے, لوگ مطلب اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے مطلب وہ خوار ہوتے رہتے ہیں. جرگوں پنچایتوں میں ان کا تو یہ کہ اینٹی ویمن انصاف کی عدم فراہمی, انصاف کا نہ ملنا, اس کی ذمہ داری ایک ریاست پر کتنی عائد ہوتی ہے اور حکومت وقت پر کتنی عائد ہوتی ہے, وہ میں آپ سے خانم صاحبہ پوچھوں گی. ذرا مختارہ مائی صاحبہ دوبارہ آئی ہیں ٹیلی فون لائن پہ. مختارہ صاحبہ آپ کو میری آواز اب کلیئر آ رہی ہے؟ ہاں جی آواز, جی آپ کی آواز ہی بہتر ہے. اب مجھے بتائے گا کہ آپ اس علاقے میں گئی, پنادیر کے علاقے میں, میں بھی ان خاتون کا نام کوٹ نہیں کروں گی, ان سے کوئی ملاقات ہوئی, ان کو وہاں پہ کچھ پتا چلا, پولیس بھی آپ کے ساتھ تھی؟ جی پولیس بھی تھی اور میڈیا والے بھی میرے ساتھ تھے. میں جب وہاں پہنچتی گئی, موقع پہ گئی نا پہلے, تو وہاں سے مجھے بتایا گیا یہ وہ عورت جو ہے نا اپنے خالو کے گھر میں رہ رہی ہے. اچھا.
तो हम लोग 2 किलोमीटर का फासला जो है ना आगे तय करके गए ना। जब वहां पर गए ना, जैसे होता है, उन्होंने बड़ी बड़ी चारपाइयां और वगैरह सिस्टम और बिस्तरे जैसे तकिया वगैरह लगाए हुए थे ना। तो 5-6 बंदे जो थे ना, वो जैसे गली जो थी ना, एक घर जाने का दाखला रास्ता था, तो वहां पर खड़े हुए थे। तो एक आया है ललिता साहब, वो वहां के साथ लड़ने लग गया है ना। तो मैंने उस चाचे से सवाल किया, मैंने कहा चाचा मुझे एक बात बताएं, 24 तारीख को ये वक़्वा हुआ है, तो आप कहते नहीं 20 लोग थे, तो नहीं थे। मैंने कहा 20 लोग थे, 20 लोगों के आगे उनको नंगा करके लाया गया, कहता है हाँ लाया गया। तो मैंने कहा आप इस चीज को क्यों नहीं मानते, ये गैर कानूनी है या एक औरत की बेहुरमती है, ये मतलब उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक भी की और उन्होंने कहा कि 20 लोगों के सामने इस तरह से मतलब मेरे पास वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि जिस तरह से की बेहुरमती, जिस तरह से मतलब औरत की बेहुरमती है और मतलब एक्सट्रीम है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि आप वहां पे गई हैं तो आपको अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई वहां पे मसला, क्योंकि उनसे मिलने नहीं, क्योंकि मेरी मुख्तारा से बात हुई थी, मतलब उन्होंने उस खातून से उसको मिलने नहीं दिया। और जाहिर है कि ये जो जिरगे पंचायतें होती हैं, अब जैसे ये आपस में जो मर्द लोग हैं ये बैठते हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज के भी ना, तो और कई दफा ये होता है कि एक दूसरे के ये उसी खानदान के लोग होते हैं और वो बचाना भी चाहते हैं। जाहिर है जो जिरगे का हेड है वो कहीं ना कहीं से आपका रिश्तेदार है। तो वही बात है कि लोग तो जो उनको आपने इन सिस्टम के रहमो करम पे छोड़ दिया हुआ है। अब जब तक जिरगे करने वालों को, खास तौर पे मैं समझती हूँ जो जिरगे का सरपंच होता है, जो उसका चेयरमैन होता है, जब तक हम ऐसे 8, 10, 20 केसेस मिसाल नहीं पाकिस्तान में बनाते, हमें टेस्ट केस बना के और उनको हम लोगों तक लेकर आए। मैं समझती हूँ इस केस में भी ये तो एक बात की बात है कि रेप हुआ, या अगर एक चीज जो एस्टेब्लिश है कि जी उसको नंगा करके लोगों के सामने लाया गया, ये तो सभी 20 लोगों के सामने वो मान रहे हैं कि ऐसा हुआ है, 20 अफराद के सामने बाहर लेकर आए। तो ये अब एक जुर्म है, इसकी बड़ी सख्त सजा है, इसकी भी सजाए मौत है एक्चुअली, औरत की मोडेस्टी को आउटरेज जो करना है। लेकिन इसमें हमें जो देखना चाहिए कि उस जिरगे को जिन्होंने हेड किया, जो उस जिरगे में लोग बैठे, उनको अवाम के सामने जल्द से जल्द उनको सजाएं दे के अवाम के सामने लाना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 8-10 इस तरह के जिरगे पंचायतों के हेड्स को लोगों के सामने लाके उनको सजाएं मिले, तो आप देखेंगे इस रुझान में कितनी कमी आएगी। मायसा आप बताएं इस पे मुझे, ये मैं कोई एक एग्जाम्पल आपसे कोई जानना चाह रही हूँ कि कोई एक एग्जाम्पल कि आपको कहीं पता चला हो कि यहाँ पे पंचायत होती है और उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया और उन पे सजाएं दी गई। मैं तो आपको बता रही हूँ इस केस में एक्शन लिया गया। नहीं, ये केस तो मीडिया पे आ गया ना, आपने तो ये केस पे एक्शन लिया, लेकिन पंचायत के खिलाफ तो जो भी होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, पहले सिर्फ एक बात देखिए, एक्शन लेना और इंसाफ देना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मिसाल के तौर पर ये जो छोटी बच्ची का रेप लाहौर में हुआ, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, एक्शन इन द सेंस कि उस बच्ची उस केस तक पहुंच जाना या उस लड़की के घर जाके उसके सर पे हाथ रखना तो जो है वो मैं उसको एक्शन नहीं समझती हूँ। एक्शन ये है कि जब उस औरत को इंसाफ मिले, उसके जो मुजरिम है उनको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो वो तो होता नहीं है। होता क्या है, ये इन्होंने नया वतीरा पकड़ लिया पॉलिटिशियंस ने, वो जहां बेचारी बच्चियों का रेप होता है उनके सरों पर जाके 2 लाख का चेक, बिल्कुल गलत परसेप्शन है। फरजाना बारी साहब, आई थिंक शी इज रिप्रेजेंटिंग द सिविल सोसाइटी, एक एक्सट्रीम किस्म की ओपिनियन है। आप सुन लेना, देखिए जी, जो सुन लेना, हमने लाहौर का केस फॉलो किया था। लाहौर के केस में जो है बात मैं कर लूं प्लीज, एग्रेसर्स को जौन सा पकड़ा भी गया था और अभी रिसेंटली जौन सा वो जो बंदा है उसने अपनी जो है वो गलती जो उसने हरकत की थी वो उसने मानी भी है। देखिए पुलिस का जो काम है वो कर रही है, और जो अगर इसमें जो है ये मुजफ्फरगढ़ केस में भी बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को पकड़ा गया है। बात ये दो के नाम देखिए, मैं अभी एग्जाम्पल ये दी गई ना नादिया, अभी एग्जाम्पल ये दी गई कि जो है जो लोग केसेस में ये पकड़े जाते हैं उनको 2 लाख दिया जाता है। दैट इज नॉट द केस। मैं ये कह रही हूँ कि हमें, मैं ये कह रही हूँ कि स्टेट बड़ी सीरियस है।
معاملے میں انہوں نے ان لوگوں کو لاہور والے ریپ والے کیس میں بھی جو بندہ ہے اس کو پکڑا گیا ہے اور اس کو جو ہے اس نے اپنی جو اس نے حرکت کی ہے وہ مانی ہے. بات یہ ہے آپ ریالٹی کو فیس نہیں کرتے, آپ سوسائٹی میں ہمیشہ صرف اسٹیٹ کو بلیم کرتے ہیں. ابھی یہ جو چیز ہے جب کورٹ میں جائے گی, court should not only take popular cases, court should not try to get political mileage. کورٹ کو جب یہ کیس جاتے ہیں تو ان پہ ایسی ڈیسیژنز دیں کہ they should make an example out of it. جب پیپلز پارٹی کہتی رہی ہے تو پیپلز پارٹی 5 سال نادیا forget پیپلز پارٹی, this is ہمارا کیس پاپولر پارٹی سے نہیں لینا چاہیے, بیونڈ پارٹی لائن. بات یہ ہے کہ جب پولیس نے اتنی محنت کر کے ایک بندے کو پکڑا, اس کی انویسٹیگیشن کی, اس نے جو ہے جرم کا اعتراف کیا, پھر جب کورٹ میں جب بات جاتی ہے تو آپ کو اگزامپل ہے آپ کے سامنے انڈیا میں اتنا بڑا ریپ کا کیس ہوا اور ان کو لوگوں کو کیفرے کردار تک ڈیسیژن ایسی پہنچی. میک این ایگزامپل آؤٹ آف اٹ تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے, دے شوڈ گیٹ اے میسج ان دا سوسائٹی کہ یہ چیزیں جو ہیں فورگیویبل نہیں ہیں. لیکن جب آپ مائزہ آپ اس بات سے بھی اگری کریں گی کہ اس میں پروسیکیوشن کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے, اس میں میں نے 3-4 کیسز فالو کیے ہیں پروسیکیوشن میں, جو ہے پولیس نے ویجیلنٹلی کیسز فالو کیے وکٹمز کو, مطلب ایگریسرز کو, انہوں نے ان سے ان کی جو بھی انہوں نے یہ کام کیے منوائے گئے. لیکن مطلب کورٹ کہتی ہے کوئی بات نہیں, اس کے ساتھ آپ نے گینگ ریپ کر دیا, کوئی بات نہیں آپ جاؤ. نہیں, یہی میسج تو یہی جا رہا ہے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نبھاتے ہیں, لیکن میں تو بالکل نہیں کہہ رہی کہ ہماری سوسائٹی 100% پرفیکٹ ہے یا پولیس 100% پرفیکٹ ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ ہیں حکمران ہیں وہ ان چیزوں کو سیریسلی لیتے ہیں, ہم ان کو فالو بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں پلیز, اٹ از اے ریکویسٹ, کورٹ جو ہے جس طرح مظفر گڑھ کیس میں انہوں نے سو موٹو کا ایکشن لیا ہے, اب آ کے اس کو جو ہے اس پہ کوئی ڈیسیژن دے نا, تاکہ لوگوں کو میسج ملے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ معاف نہیں ہو سکتی. انڈیا میں ہوا ہے عالم صاحبہ سے ذرا یہ ضرور بات کروں گی, میں مختصر سا بریک لے لوں, مجھے تفصیل سے ان سے بات کرنی ہے کہ جس معاشرے میں انصاف کی فراہمی ناممکن ہو جائے, کیا حکومت وقت کا کام صرف ایکشن لینا اور اس چیز کو نوٹس لینا, وہ بھی صرف اس وقت کہ میڈیا میں وہ بات آ جائے. میں نے کوئی کیس ایسا, کوئی خبر آج تک ایسی نہیں دیکھی جو وہاں کے کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو نے کوئی اپنا کیس لے کر آیا ہو کہ اس نے ہمارے علاقے میں یہ ہو گیا ہے, وہ میڈیا کے سامنے اس نے ایکسپوز کیا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. یا وہاں کے کوئی چیف منسٹر نے یا کسی اور منسٹر نے کہا ہو کہ جی ہمارے شہر میں, ہمارے گاؤں میں, ہمارے علاقے میں یہ کیس ہوا ہے, پلیز اس کو نوٹس لیا جائے, یا ہم اس کے انلیس اینڈ انٹل اس کو میڈیا میں نئی جگہ ملی ہے. جب انصاف نہیں ملتا تو وہاں پہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے اور وہاں پر اس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے. میں ذرا مختصر سا بریک لے لوں, تفصیل سے میں آپ سے بات کروں گی, واپس آتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جہاں پر میں بات کر رہی ہوں اور طیبہ خانم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو بھی کم ہوئی ہے. میں چاہ رہی تھی کہ میں ان سے ذرا مفصل طریقے سے بات کروں. مجھے بتائیں ریاست کی ذمہ داری ریاست پہ کیا ذمہ داری ایگزیکٹلی عائد ہوتی ہے, اور پھر ریاست کتنی قصوروار ہوتی ہے جب ایسے کیسز آئے دن ہوتے ہیں اور پھر انصاف نہیں ملتا, انصاف کی عدم فراہمی. دیکھیے, میں بہت سی گزارشات جو کرنا چاہتی تھی گفتگو کے بیچ میں, ایک تو بہن نے جو فرمایا کہ پولیس کی بھی خامیاں ہوتی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پولیس پرفیکٹ نہیں ہے, ان میں کوتاہیاں ہیں یا دوسرے اداروں میں ہیں, تو ریاست ذمہ دار ہے نا. کس کو ان غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے, کس کو جائزہ لینا چاہیے. جب ہم خلافت راشدہ کے دور میں دیکھتے ہیں, جب وسائل اتنے کم تھے تو وہاں خلفائے راشدین خود گلی بازار میں جا کے جائزہ لیتے تھے کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, ان کی دہلیز پر پہنچانا یہ ریاست کی ذمہ داری. اور اگر ریاست یہ کام نہیں کر سکتی ہے تو پھر وہ افراد جو یہ آواز بلند کر کے, یہ نعرہ بلند کر کے آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو انصاف فراہم کریں گے, ان کو پھر اس سے الگ ہو جانا چاہیے. جیسا کہ حدیث بھی ہے کہ تقدیم الاراذل و تاخیر الافاضل, قابل, پڑھے لکھے, تعلیم یافتہ, ذمہ دار, رسپانسبل افراد کو پیچھے کر دیا جاتا ہے, اور تقدیم الاراذل اور حکومتوں کے ناکام ہونے کا جو سبب بیان کیا گیا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, وہ یہ تقدیم الاراذل, گھٹیا بالشتی
کوتاہ قامت، چھوٹے کمینے، کم ظرف، لالچی، اپرچونسٹ لوگوں کو سامنے لایا جاتا ہے. پھر وہ انصاف کس طرح سے لوگوں کو فراہم کریں گے؟ پہلی بات تو یہ. دوسری میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں جو آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے تو فرزانہ باری صاحبہ اور ان جیسے دوسرے افراد کی چیخو پکار اٹھتی ہے، میڈیا اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کے بعد کبھی چیف منسٹر پہنچتے ہیں کبھی نہیں پہنچتے، اور پھر وہی بات ہوتی ہے ایکشن جس کو کہا جاتا ہے وہ یہیں تک ہوتا ہے کہ یا تو چیک اناؤنس کیا جاتا ہے، وہ بھی میں بہت سے لوگوں سے مل چکی ہوں جنہیں ملا نہیں ہے، اور وہ لوگ مجھ سے پرسنلی ملے ہیں اور انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ ہمیں نہیں ملا، اور بعض جگہوں پہ شاید مل بھی جاتا ہو، مجھے نہیں معلوم، اب میں مکمل طور پہ اس کی تردید نہیں کرتی. اچھا، یہ جو جرگہ فیصلے کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ جرگہ کا نظام کیوں ختم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جو پولیٹیشن اس حلقے سے الیکشن لڑتا ہے اس کا سروائیول ڈیپینڈ کرتا ہے اس جرگے کے اوپر، چونکہ اس نے ان سے ووٹ لینا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے اس نے اپنی کانسٹیچوئنسی میں اپنی سیاسی زندگی کو باقی رکھنا ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے ان کے فیصلوں کا احترام کرنا پڑتا ہے. اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جن کے پولیٹیشین سے خود میری اس بات پہ بحث ہوئی اور ٹیلی فون پہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ مرمائیں، ہمارا حلقہ ہے اور ہمیں ان لوگوں کی مطلب ان کی رضا کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. آپ اور وہ دھمکی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ میڈیا پہ یہ بات لائیں گے ہرج مرج ہو جائے گا، یہاں فساد پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. جہاں پہ عدل کی بات آ جاتی ہے، جہاں پہ انصاف کی بات آ جاتی ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن کریم بھی یہ حکم دے دیتا کہ جہاں فساد پڑنے کا خطرہ ہو وہاں پہ لوگوں کو انصاف فراہم نہ کرو. اگر ایک جگہ مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آئندہ بے گناہ اور معصوم لوگ اس ظلم و بربریت کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن جب عدل کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے کہ میرا ووٹ بینک مضبوط رہے نا کہ مطلب میری پوزیشن رہے، میری سیٹ مضبوط رہے اور آئندہ الیکشن میں مجھے پرابلمز فیس نہ کرنی پڑے، اس وجہ سے وہ ان لوگوں کے ظلم کا ساتھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے شروع میں کوہستان والے واقعے کی ویڈیو کا ذکر کیا اور جب یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تھی اور اس سے بڑی چیزیں ہوئی، ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا. شہاب الدین صاحب ہیں جو کہ آج نیوز کے وہاں کے بیورو چیف ہیں، وہ اس ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ ہیں اور اس سے بھی انہوں نے السلام علیکم شہاب الدین صاحب. وعلیکم السلام نادیہ مرزا. شہاب الدین صاحب، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اور آپ میرے پروگرام میں آئے تھے تو اس وقت آپ بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو قتل کر دیا گیا ہے باوجود اس کے کہ اے این پی کی حکومت اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت کے انفارمیشن منسٹر میاں افتخار حسین بار بار میڈیا پر آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکیاں حفاظت سے ہیں، وہ لڑکیاں محفوظ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر کیا اے این پی گورنمنٹ نے اس پہ پردہ کیوں ڈالا اگر واقعی اس وقت یہ قتل کر دیا گیا تھا یا کب قتل کیا گیا تھا؟ یہ نادیہ آپ یاد ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہے اس وقت بھی ہماری جو سماجی تنظیموں کے خواتین تھے وہ وہاں پر چلے گئے ہیلی کاپٹروں میں، ان کو لے کے گئے اور ان کا کہنا تھا کہ جب آپ پروگرام کر رہی تھی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم گئے ہیں اور ہم خواتین سے مل کے آئے ہیں اور وہ زندہ ہے. تو نہ صرف اے این پی کی حکومت اس کو اس لیے چھپا رہے تھے کہ مسئلہ بن رہا تھا ان کے لیے. حکومت سیاستدانوں کا کام تو یہی ہے، لیکن ہمارے جو این جی اوز کے خواتین تھے اس نے بھی اس چیز کو جو ہے نا اس پہ پردہ ڈال دیا. اور اس وقت میں نے کہا تھا کہ میں ابھی بھی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے ہیں، ہم مل کے آئے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ میں اپنے جو میں نے بیان دیا ہے میں اس کے ابھی جو ہے بالکل اس پہ کڑا ہوا اور میں اس کو پالتا ہوں کہ یہ لڑکیاں ماری گئی ہیں اور جو لڑکے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. اور ابھی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ افضل کوہستانی اور جو اس کے بھائیوں اور اس کے ساتھیوں کو اس کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، لیکن اس وقت جو وہاں کے ٹرائب کے اور وہاں کے جو لوگ تھے ان سے جب میری بات ہوئی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کو مارا گیا ہے اور لڑکوں کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، یہ چاہے افضل کوہستانی ہے جو بھی ہے. یہ 100 سال بعد بھی اس کا یہی ایک روایت ہے کہ اگر یہ لڑکے 100 سال تک بھی زندہ رہے تو 100 سال بعد بھی اس کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوسرے دن ہی ہم نے اس پر پروگرام کیا تھا، آپ میرے پروگرام میں تھے اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ذرائع اس بات کو تصدیق کر رہے ہیں کہ ان لڑکیوں کو مار دیا گیا ہے، وہ زندہ نہیں ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو جرگہ جس نے یہ فیصلہ سنایا تھا اور جہاں پہ یہ قتل ہوا ان کے خلاف پھر کوئی ایکشن ہوا؟
نہیں، اس وقت تو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جو جرگہ ہوا تھا اور جرگے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف جو ہے نا یہ کارروائی کریں گے، لیکن بعد میں وہ لوگ جو جرگے میں شریک تھے اور جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ لوگ وہ آ کے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسا کوئی جرگہ نہ ہوا ہے اور نہ اس میں ایسا کوئی فیصلہ ہم نے دیا ہے، تو اس کا کوئی وہ بھی نہیں تھا، ثبوت بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن اکثر اوقات اس طرح جو جرگے ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کے جرگوں کے خلاف کبھی بھی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ جرگہ بذات خود جو ہے نا ایک اچھی روایت ہے، اس میں بڑے اچھے اچھے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کے ہمارے این جی او کے لوگ اس میں اچھی بھی ہے اور ایسی بھی ہے کہ جیسے چلے گئے کوہستان میں اور ٹھیک ہے کوہستان میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہے نا وہ ہم مل کے آئے ہیں اور وہ زندہ ہے، تو اسی طرح بھی لیکن اس کی خزانہ داری میرے ساتھ ہے اور یہ میرے خیال ہے اس وقت انہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا۔ نہیں، میرے خیال ہے تھوڑا سا یہ چیزوں کو یہی ہوتا ہے نا کہ آدھی معلومات ہوتی ہے۔ دیکھیں جو پہلے مشن گیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں سول سوسائٹی کی ساری عورتیں تھیں، اس میں 4 عورتیں تھیں، اس میں عورت فاؤنڈیشن سے تھے، اس میں نیشنل کمیشن سے نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن وہاں سے تھی، ڈاکٹر فوزیہ سعید تھی اور میں تھی۔ اس میں ہم نے صرف ایک لڑکی کو دیکھا تھا اور اس لڑکی کے بارے میں ہم سب چاروں نے آ کے کہا تھا وہ لڑکی زندہ ہے۔ اچھا، وہ ہم ابھی بھی اس کے اوپر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ لڑکی زندہ ہے، کیونکہ افضل کوہستانی ہمیں خود بتاتا ہے کہ اس وقت وہ لڑکی کیونکہ بدلے صلح میں آئی تھی اور وہ واحد لڑکی تھی جو زندہ تھی۔ جب دوسرا مشن گیا اس میں کوئی سول سوسائٹی این جی او کا کوئی اور بندہ نہیں تھا، صرف میں تھی اور 2 لوگ دوسرے تھے، ایک بشرا گوہر تھی جو حکومت کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور جو ثوابی کی جج تھی منیرہ عباسی جو ان 3 ممبرز انکوائری کمیشن کو ہیڈ کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ میرا اختلافی نوٹ ہے، دوسرے والے پہ آ کے میں نے یہ کہا کہ جو 2 لڑکیاں ہمیں اس مشن میں دکھائی گئی یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں، جبکہ ان 2 نے کہا کہ وہ لڑکیاں وہ ہیں، لہٰذا یہ ذرا سا زیادتی ہوگی کہ اگر آپ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں افضل کوہستانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں ذرا پروڈیوسر افضل کوہستانی کو ٹیلی فون اگر ملا سکے تو ان سے بات کریں۔ تو افضل کوہستانی جو ہے وہ ان کو بھی اس وقت لائف تھریٹس ہیں؟ بالکل ہے میرا جی بالکل، یہ فرزانہ باری صاحب آپ کے ساتھ بیٹھی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میرا اختلافی نوٹ ہے، لیکن یہ میرے ساتھ ہی ایک پروگرام میں آئی تھی اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ لڑکیوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کو شوٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں لڑکیاں زندہ ہے، لیکن ابھی پتہ نہیں کہ فرزانہ باری صاحبہ کو کیا جو ہے نا اس وقت وہ ٹاسک دیا گیا تھا، ابھی اس کو کوئی اور ٹاسک مل گیا ہے کہ جب ابھی اتنے عرصے بعد جو آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا، اس وقت تو یہ بالکل ڈٹی رہی اس سے۔ نہیں بالکل زندہ ہے، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جو ہو جاتا ہے اس وقت ایک ٹاسک تھا، ابھی دوسرا ٹاسک لوگوں کو مل گیا۔ یہ دیکھیں گے تو سخت آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ آپ افضل کوہستانی کو بھی ذرا سا لے لیجئے فون پہ۔ میں نے پہلے مشن میں جس لڑکی کو دیکھا، کیونکہ ہمارا اپنا کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، اگر وہ لڑکی زندہ تھی تو ہم عوام کو بتائیں گے وہ لڑکی زندہ ہے، اس میں جو آپ کچھ سننا چاہتے تھے۔ سیکنڈ مشن کے اندر سب کو پتا وہ 10 دن کے بعد گیا تھا، اور میں نے آ کے میڈیا میں بھی یہ بات کہی تھی، چیف جسٹس کو بھی یہ اختلافی نوٹ دے کے کہا کہ جو 2 لڑکیاں ہمیں دکھائی گئی مجھے شک ہے یہ لڑکیاں وہ نہیں ہیں، اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ لہٰذا یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ جو لوگ اپنی ضمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگیوں کا رسک لے کے ان کے اوپر آپ بے ایمانی کا الزام لگائیں بغیر سوچے سمجھے ہوئے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ افضل کوہستانی نے، میں نے وہ تصویریں پہلی لڑکی کی جو میں لے کر آئی تھی وہ میں نے افضل کوہستانی کو بھی دکھا دی تھی، اور افضل کوہستانی نے اس وقت مجھے کہا میڈم باقی لڑکیوں کو مار دیا گیا ہے، یہ لڑکی اس لیے زندہ ہے کہ یہ بدلے صلح میں آئی ہے اور اس کے شوہر نے اس کو مارنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ جب آپ دوسری عورت ہمیں دیں گے تب ہم اس کو ماریں گے۔ پہلی صرف ایک لڑکی کے بارے میں آن ریکارڈ جو سوسائٹی سے انہوں نے آ کے کہا ہم نے ایک لڑکی کو دیکھا وہ زندہ ہے، دوسری 3 لڑکیاں ایک تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں، باقی جو 2 لڑکیاں دیکھی میں نے واضح طور پہ میرا نوٹ ہے کہ جی وہ لڑکیاں وہ نہیں ہیں، لہٰذا یہ اس کو آپ عوام کو جو ہے وہ صحیح جو اس وقت معلومات۔ شہاب الدین صاحب آخری بات آپ سے کروں گی۔ افضل کوہستانی سے پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے خود سے پرسنلی بات کی تھی، وہ کسی ایسی جگہ پہ تھے کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی ان کو لائیو تھریٹس ہے تو وہ میرے پروگرام میں بھی نہیں آ سکے تھے، البتہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ٹیلی فون لائن پہ آپ کے ساتھ ہوں گا، لیکن اس وقت ان کا ٹیلی فون بھی آف جا رہا ہے، سیل ان کا آف جا رہا ہے۔
رہا ہے, ان کو کسی جانب سے کوئی سیکورٹی پرووائڈ کی گئی ہے شعب لالا؟ آپ کی علم میں ہے یہ بات؟ نہیں, میرا جہاں تک اطلاعات ہے ان کو کسی قسم کی سیکیورٹی نہیں ہے, اور جہاں تک ان کے لائف تھریٹ کی بات ہے تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس ٹرائب کے لوگوں کے اور وہاں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان سے جب میری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہماری روایت یہی ہے کہ اسی طرح کا اگر کوئی واقعہ پیش آیا اور وہ بندہ جو اس میں ملوث ہو وہ اگر 100 سال تک بھی زندہ رہے اور 100 سال میں اپنی روایات, ٹھیک ہے, بہت شکریہ شہاب الدین صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ روایات ہیں ہماری اسٹیٹ آج بھی ہے. پھر ہم یہ بات اگر پھر حکومت وقت سے کریں گے تو پھر حکومت وقت ہم سے ناراض ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے ایسی بات کرتے ہیں. آج وہ لڑکا جو کہتا رہا کہ میرے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہے, مجھے بھی مار دیا جائے گا, میرے بھائیوں کو مار دیا جائے گا, اس کے بھائیوں کو مار دیا گیا, اس کو لائف تھریٹ سے ایک صاف دھمکی ہے کہ جب بھی ملے گا ماریں گے, چاہے 100 سال تک زندہ رہا 100 سال بعد بھی ماریں گے, اس کو کوئی سیکیورٹی نہیں دی جا رہی. کہاں ہے ریاست؟ دیکھیں, میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ریاست جو ہے, میں یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ سول سوسائٹی بھی 100% رائٹ نہیں ہے, میڈیا بھی 100% رائٹ نہیں ہے, تو جہاں جہاں پہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو اس پہ ایکشن لی جائے, جو چیزیں پن پوائنٹ ہوتی ہیں ان پہ جو ہے ان پہ جو ہے ڈیسیژنز بھی ہوتی ہیں, ان کو جو ہے جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے, ان سے جو ہے ان کی غلطی بھی پروگرام کا وقت. بس میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ ریاست کا ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا کوئی. تھوڑا کورٹس پہ بھی جائیں نا. نہیں, کورٹس پہ تو جائیں. اب اس دن پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میں ابھی ٹیلی فون کر کے معلوم کرتا ہوں, میری ہوم سیکیورٹی ودرا کر لی گئی تھی. آج ہفتے سے زیادہ ہو گیا, 10-12 دن گزر گئے, کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. 10 سال سے جو میری ہوم سیکیورٹی مجھے ملی ہوئی تھی وہ ودرا کر لی حکومت نے. اور میرے پہ حملہ بھی تو ہوا ہے نا, تھریٹس بھی ہیں, حملہ بھی ہوا ہے ملتان سے واپس لوٹتے ہوئے لاہور کی جانب, اور وہ میڈیا پہ آیا سارا. ہم نے گاڑیوں کے نمبر بتائے, اور آج 10 دن ہو گئے اس بات کو. آپ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کی سیکیورٹی. لائیو پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب نے معذرت کی تھی اور کہا تھا کہ میں ابھی فون کرتا ہوں اور معلوم کرتا ہوں کیوں ہوا. اور اللہ کرے یہ پروگرام رانا ثناء اللہ صاحب دیکھ لیں, اگر نہیں دیکھے تو یہ میسج آپ کے تھرو ان تک پہنچ جائے. بہت شکریہ فرزانہ باری صاحبہ آپ کا بھی, اور بہت شکریہ طیبہ خانم صاحبہ آپ کا بھی. خصوصی طور پر یہاں پر میں شکریہ ادا کروں گی مائزہ امی صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, مختصراً یہ کہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایک عام عورت کو انصاف مل جائے اگر اس پر کوئی ظلم ہوتا ہے, اور ہماری ہی معاشرے میں ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن میڈیا ان کو ہائی لائٹ بھی کرتا ہے, ہم بیٹھ کے اس کے پروگرام بھی کرتے ہیں, اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں, لیکن جو انصاف ملنا ہے وہاں پر ذمہ داری پھر ریاست کی ہے اور پھر عدالتوں کی ہے. اور امید ہے کہ ایسا ہوگا, آج نہیں تو کل انصاف ہوگا, تاکہ مختارہ مائی جیسے دیگر مختارہ مائی کیسز ہمارے سامنے نہ آئیں. فی الحال دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.